गांव की गलियों में हर तरफ सर्द हवाएं चल रही थी। आसमान पर स्याह बादल मंडलाए हुए थे, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के सब्र का इम्तिहान ले रहा हो। गांव के आखिरी हिस्से में एक झोंपड़ी पड़ी थी, जिसकी दीवारें कच्ची और छत फूस की थी। उस झोंपड़ी के अंदर एक साफ दिल इंसान रहता था, जिसका नाम मोहम्मद जुनैद था। उसकी उम्र 40 के करीब थी। उसके चेहरे पर वक्त की स्याही साफ चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की शमा अभी तक जली हुई थी। उसे हर रोज अल्लाह ताला के मौजिज़े का इंतजार रहता था। जुनैद सुबह को सबसे पहले उठते ही वजू करता, नमाज पढ़ता, फिर कुरान करीम की तिलावत करता था। फिर वो अपने काम के लिए रवाना होता। उसकी एक छोटी सी टेलर की दुकान थी, जिसमें मशीन के अलावा और कुछ नहीं था। जुनैद हमेशा हलाल रोजी कमाता, इसीलिए उसका दिल हमेशा खुशहाल और पुरसुकून रहता था। लेकिन उस दिन सब कुछ मुख्तलिफ था। जुनैद 2 दिन का भूखा था, क्योंकि दुकान पर कोई काम नहीं था। घर में खाने का सारा सामान खत्म हो चुका था। उसकी बीवी बीमारी की वजह से चंद रोज पहले वफात पा गई थी। उसके घर में सिर्फ उसकी एक मासूम बेटी थी, जिसका नाम गुंजन था। गुंजन की उम्र 5 साल थी। वो भी सब्र के साथ भूखी प्यासी अपने पेट पर हाथ रखकर सो गई। सुबह हुई। जुनैद अपनी दुकान पर बैठा था। उसके सामने से एक अमीर आदमी का गुजर हुआ। उसके हाथ में एक खाने की थैली थी। उसके हाथ से अचानक रोटी गिर गई। जुनैद ने उस रोटी की तरफ बड़ी गौर से देखा, तो उस आदमी ने उस रोटी को पैर मारकर एक तरफ हटा दिया। ये देखकर जुनैद की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा, अल्लाह, ये तेरी कुदरत ही तो है। एक आदमी बेकदरी से रोटी को पैर मारता है, और एक हम हैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं। उस आदमी के जाने के बाद जुनैद ने अदब के तौर पर वो रोटी उठा ली और अपने घर के सामान में ये सोचकर रख ली कि घर जाकर अपनी बेटी गुंजन को खिला दूंगा। दोपहर में जब वो घर पहुंचा तो उसकी बेटी गुंजन सोई हुई थी। फिर अचानक बाहर से आवाज आई, अल्लाह के नाम पर कुछ खिला दो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जुनैद बाहर आया और कहने लगा, बाबा, मुआजरत चाहता हूं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फकीर ने कहा, बेटा, तलाश करो, हो सकता है कुछ खाने के लिए हो। जुनैद के फिर याद आया, उसके सामान में वो रोटी मौजूद है जो उसने बाहर रास्ते से उठाई थी। उसने फकीर से कहा, बाबा, आप अंदर आ जाएं। फकीर अंदर आ गया और जुनैद ने वो रोटी अपने सामान से निकालकर उस फकीर को दे दी। लेकिन वो रोटी जब तक सूख चुकी थी। जुनैद ने कहा, बाबा, ये रोटी आपके काबिल तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास खिलाने के लिए और कुछ नहीं है। फकीर ने रोटी को लेकर आंखें बंद की और कहा, बेटा, तुम नहीं जानते, ये रोटी नहीं, तुम्हारा मुकद्दर है। बहुत जल्द तुम्हें इस रोटी की कीमत का अंदाजा हो जाएगा। इतना कहकर वो फकीर चला गया। लेकिन जुनैद सोच में पड़ गया, आखिर ये रोटी मेरा मुकद्दर कैसे हो सकती है, और इस फकीर ने यूं क्यों कहा, बहुत जल्द तुम्हें इसकी कीमत मालूम हो जाएगी। जुनैद को क्या खबर थी, उस रोटी की वजह से उसकी जिंदगी में तब्दीलियां शुरू हो चुकी हैं। रोज की तरह जुनैद ने सुबह की नमाज पढ़ी और अपनी दुकान पर चला गया। जाकर बैठा ही था तो उसने देखा, एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, क्या आप ही जुनैद साहब हैं? उसने कहा, जी, मेरा ही नाम जुनैद है, बताइए आपको क्या काम है। उस अजनबी ने कहा, मुझे हजरत भूरे शाह पीर ने भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा था, जो इंसान सूखी हुई रोटी खिलाता है वही तुम्हारी मदद करेगा। जुनैद ने कहा, जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अजनबी ने कहा,
میرے پاس ایک لکڑی کا چھوٹا سا صندوق ہے۔ حضرت نے کہا تھا یہ صندوق جنید صاحب تک پہنچا دینا اور ان سے کہنا اسے بڑی حفاظت سے رکھیں، اس کے اندر بڑی قیمتی امانت ہے، کسی کو مت دیں اور نہ ہی کھول کر دیکھیں۔ جس کی یہ امانت ہے اس کا حقدار آپ تک خود پہنچ جائے گا۔ جنید نے پوچھا آخر اس صندوق میں ایسا کیا ہے جسے کھول کر نہیں دیکھا جا سکتا؟ اجنبی نے کہا مجھے بھی اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ بس حضرت نے کہا تھا اسے لالچ سمجھ کر نہیں، امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کریں۔ جنید کشمکش میں تھا اور سوچ رہا تھا اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اس نے وہ صندوق لے لیا اور گھر کے اندر سامان کے پیچھے چھپا دیا۔ اس دن کافی دنوں کے بعد اس کی دکان پر کچھ گراہک آئے۔ جنید بہت خوش تھا، وہ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا۔ اس کی بیٹی نے دیکھا آج بابا کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر ہے۔ بیٹی نے کہا ابا جان، آج آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے ہمارا گھر جگمگا رہا ہے۔ جنید نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹی گنجن، شاید اللہ نے ہماری سن لی اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دن بدلنے والے ہیں۔ پھر اسی رات ان کے دروازے پر کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ جنید نے باہر جا کر دیکھا تو دروازے پر ایک خط رکھا ہوا تھا۔ اس نے اٹھایا اور اسے پڑھا۔ اس میں صرف 2 الفاظ لکھے ہوئے تھے، امانت کی حفاظت شروع کر دو۔ اس بات نے اس کے دل میں ہلچل سی مچا دی۔ وہ اندر بیٹھ کر یک بیک اس صندوق کی طرف دیکھ رہا تھا جو حضرت بھورے شاہ پیر کی طرف سے امانت کے طور پر اس کے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ رات بھر پریشان رہا، پھر صبح اپنی دکان پر گیا۔ پھر 2 اجنبی اس کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے جنید کو ادب کے ساتھ سلام کیا اور کہا جناب ہم آپ کے شہر میں اجنبی ہیں، پیشے سے ہم سوداگر ہیں اور ہر سامان کی تجارت کرتے ہیں۔ ہمیں ایک لکڑی کے صندوق کی تلاش ہے، اگر کوئی اسے بیچنا چاہتا ہو تو ہم اچھی قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ جنید اندر ہی اندر سمجھ چکا تھا ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، شاید ان کو میرے اوپر شک ہو گیا ہے کہ وہ لکڑی کا صندوق میرے پاس ہے۔ جنید نے مسکرا کر جواب دیا جناب صندوق تو بہت دور کی بات ہے، یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس چھپانے یا بیچنے کے لیے کچھ ہو۔ پھر جنید نے انہیں جانے کے لیے کہا اور دکان بند کر کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے اپنی دکان بند رکھی۔ پھر اس کی بیٹی گنجن نے پوچھا ابا جان، آج آپ نے دکان کیوں نہیں کھولی؟ جنید نے اپنی بیٹی سے مسکرا کر کہا بیٹی کبھی کبھی اللہ تعالی ہم سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے، میں آج اسی کے کام میں مصروف ہوں۔ پھر رات میں جنید کو ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ کہیں بہت دور ایک بڑے سے میدان میں وہی صندوق رکھا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ پھر حضرت بھورے شاہ کی آواز گونجنے لگی بیٹا جنید، امانت کی حفاظت دل سے کی جاتی ہے، اپنے ثابت قدم رکھنا، کبھی بہکنا مت۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، وہ پسینے میں چور چور تھا۔ جنید اٹھا اور وضو کی، پھر اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ پھر اللہ سے کہا اے میرے پروردگار، اگر تو نے مجھے اس امانت کا رکھوالا مقرر کیا ہے تو میری نیت کو صاف رکھ اور میری مدد فرما۔ باہر بستی میں خاموشی اور اندھیرا تھا۔ پھر باہر کچھ آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہے ہو نہ ہو وہ صندوق اس غریب کے پاس ہے، کسی بھی طرح جلد سے جلد ہمیں وہ صندوق حاصل کرنا ہوگا۔ پھر صبح کی اذان فضاؤں میں گونجنے لگی۔ جنید نے نماز ادا کی اور خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا اور اس امانت کی حفاظت کرتا رہا۔ پھر اس کی بیٹی گنجن بھی اٹھ گئی اور اپنے بابا کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی ابا جان، آج کھانے کو کیا ملے گا؟ یہ بات جنید کے دل پر ہتھوڑے کی طرح پڑی۔ اس نے ایک دم اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور کہا
बेटी आज हम किसी दरगाह पर चलेंगे, अल्लाह ताला वहीं से कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करेगा। जुनेद अपनी बेटी को लेकर बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में गुंजन ने एक खिलौना देखा और कहने लगी, अब्बा जान मुझे ये खिलौना बहुत पसंद है। जुनेद की जेब में इतने पैसे मौजूद नहीं थे जिससे वो खिलौना खरीद सके। जुनेद ने कहा, बेटी किसी और दिन मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने लाकर दूंगा। फिर अचानक जुनेद के पास एक कार रुकी। उसके अंदर एक अमीर तरीन इंसान बैठा हुआ था। उसने जुनेद को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम्हारा ही नाम जुनेद है? उसने कहा, जी हाँ फरमाइए, मेरा ही नाम जुनेद है। वो अमीर आदमी बोला, मुझे तस्लीम खान कहते हैं। मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई लकड़ी का एक कीमती संदूक है। अगर तुम उसे बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मुंह मांगी कीमत तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। जुनेद ने फक्र के साथ कहा, जनाब मैं गरीब जरूर हूं मगर अमानत में खयानत नहीं कर सकता। फिर तस्लीम खान ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चलते हुए बोला, जुनेद मियां, अमानत की हिफाजत करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ये दुनिया बड़ी चालाक है। फिर जुनेद अपनी बेटी को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने आज भी दुकान नहीं खोली और उस अमानत की हिफाजत के लिए घर में ही बैठा रहा। जब आधी रात गुजरी तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। जुनेद ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, जुनेद वो संदूक हमें दे दो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। जुनेद ने कहा, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें अमानत नहीं दूंगा। उसके दिल में अब डर नहीं था, बस अल्लाह का यकीन था। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी डरना मत, बस तुम दरवाजे के पीछे खड़ी रहो। जुनेद ने अपने हाथ में एक मजबूत सा डंडा उठाया। उसने दरवाजे की दरार से देखा तो बाहर 4 बदमाश मौजूद थे, काला लिबास, हाथों में खंजर। जुनेद का दिल अंदर से कांप रहा था। फिर बाहर से आवाज आई, जुनेद वो संदूक हमें दे दो, आखिरी बार तुम्हें तंबी की जा रही है, वरना दरवाजा तोड़ दिया जाएगा और तुम बाप बेटी अपनी जान से जाओगे। जुनेद घबराया नहीं क्योंकि उसका यकीन अल्लाह पर था। जुनेद ने हिम्मत नहीं हारी और दरवाजे पर डटा रहा। जैसे ही बदमाश दरवाजा तोड़ने लगे तो एकदम तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। बदमाशों के होश उड़ने लगे। जुनेद सारा मंजर दरवाजे की दरार से देख रहा था। फिर एक बुजुर्ग जाहिर हुए। जुनेद ने देखा ये वही बुजुर्ग हैं जिन्हें भूरे शाह पीर कहते हैं और एक भारी भरकम आवाज आई, रुको, दरवाजा तोड़ने की गलती मत करो वरना आसमान की बिजली तुम पर टूट पड़ेगी। वो बदमाश डर के मारे भाग पड़े और कहीं अंधेरे में गुम हो गए। जुनेद ने एकदम दरवाजा खोला और भूरे शाह पीर के हाथ का बोसा लिया और कहा, बाबा आप सही वक्त पर आ गए, वरना ये बदमाश ना जाने मेरे साथ क्या करते। हजरत भूरे शाह पीर ने जुनेद को गले से लगा लिया और कहा, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और ये तो तुम्हारा एक छोटा सा इम्तिहान था। अभी तुम्हारी जिंदगी में बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। अब तुम्हारी एक नई राह शुरू होगी। जुनेद ने पूछा, कैसी राह? बाबा ने अपनी झोली से एक पुराना नक्शा निकाला और जुनेद को दिया। इस नक्शे के 3 मुकाम पर 3 निशानियां मौजूद हैं। हर निशानी पर तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो इस अमानत को आगे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन बेटा जुनेद, एक बात हमेशा याद रखना, लालच, फरेब और धोखे को कभी अपने पास मत आने देना। अपने कदम हमेशा साबित रखना। और हजरत भूरे शाह ने संदूक की तरफ इशारा किया और कहा, बेटा जुनेद, इस संदूक में कोई खजाना नहीं है, बल्कि खजानों से भी कीमती एक शाही रियासत की निशानी है जिसे इसके हकदार तक तुम्हें पहुंचाना है। जुनेद ने कहा, हजरत ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं एक छोटा सा गरीब इंसान हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभा सकता हूँ। हजरत ने कहा,
اللہ بڑا عظیم ہے، اس پر بھروسہ رکھو۔ اللہ جب کسی کو کسی کام کے لیے چنتا ہے تو اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ جنید نے کہا، حضرت مجھے آگے کیا کرنا ہے؟ حضرت نے کہا، اب تمہیں یہ بستی چھوڑ کر نکلنا ہوگا، یہ امانت سفر مانگ رہی ہے۔ جنید تیار تھا، اس کی آنکھوں میں یقین کی چمک تھی۔ باہر ہوا اور بارش رک چکی تھی، طوفان ختم ہو چکا تھا۔ جنید اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے خوش تو تھا، مگر اس کے دل میں ایک کسک بھی تھی، کیونکہ ان گلیوں میں اس نے اپنی زندگی کے اچھے اور برے دن گزارے تھے۔ انہیں چھوڑنے کو اس کا دل پریشان تو بہت تھا، مگر وقت آ گیا تھا اس امانت کو اس تک پہنچانے کا جہاں اس کی اپنی منزل تھی۔ پھر جنید نے وہ نقشہ اور صندوق اپنے تھیلے میں رکھا اور اپنی بیٹی گنجن کو لے کر اپنی جھونپڑی سے نکل پڑا۔ گنجن نے پوچھا، ابا جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر جنید نے کہا، بیٹی ہماری منزل بڑی طویل ہے، مجھے بھی خبر نہیں، اب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہماری منزل کہاں تک ہے۔ راستہ تھکا دینے والا تھا اور طویل منزل تھی۔ ایک چھوٹا سا شہر جو پہاڑوں کے بیچ میں گھرا ہوا تھا، جس کا نام تھا رامپور۔ حضرت بھورے شاہ پیر نے کہا تھا، وہاں تمہیں ایک صوفی حضرت ملیں گے جو تمہیں پہلا اشارہ دیں گے۔ راستہ پتھریلا تھا، جھولا بغل میں، صندوق سر پر اور بیٹی کا ہاتھ پکڑے ہوئے دور دراز میدان پڑا تھا۔ پھر انہیں ایک گھوڑا بگھی کی سواری نظر آئی۔ گھوڑا بگھی پر سلیم بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، جناب کہاں جائیں گے؟ جنید نے کہا، بھائی ہم رامپور جائیں گے، لیکن تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سلیم نے کہا، کوئی بات نہیں، اس کے بدلے میں آپ مجھے کوئی قصہ سنا دیں۔ جنید خوش ہو گیا اور سفر کرنے لگا۔ پھر جنید نے سلیم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ سلیم بہت خوش ہوا۔ راستہ بہت طویل تھا۔ رامپور پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی، اندھیرا ہونے ہی والا تھا۔ پھر وہ گھوڑا بگھی سے اترے اور مسجد کے امام سے پوچھا، حضرت ہمیں صوفی حیدر شاہ سے ملنا ہے۔ امام صاحب نے کہا، پیچھے والے کمرے میں آرام فرما ہیں، لیکن وہ ہر کسی سے نہیں ملتے۔ پھر جنید نے ان کے کمرے پر جا کر آواز لگائی تو اندر سے آواز آئی، کیا امانت اب تک محفوظ ہے؟ جنید اندر تک ہل گیا۔ پھر آرام سے دروازہ کھلا۔ اندر سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ، سفید داڑھی، عمدہ لباس پہنے ہوئے باہر آئے اور کہا، خوش آمدید بیٹا جنید، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا۔ اتراکھنڈ کی پہاڑیوں کے بیچ چھپے ہوئے رامپور میں مسجد کے پیچھے جہاں حضرت صوفی حیدر شاہ رہتے تھے، جنید کو بالکل اسی طرح کا سکون محسوس ہوا جیسا سکون اسے حضرت بھورے شاہ پیر کو دیکھ کر ہوا تھا۔ صوفی حیدر شاہ نے کہا، بیٹا جنید، تم اپنی منزل کے پہلے پڑاؤ پر پہنچ چکے ہو، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، دشمن تمہاری طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ جنید نے وہ صندوق نکال کر حضرت حیدر شاہ کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اسے دیکھ کر کہا، یہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا صندوق ہے، مگر اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اس میں ایسے شاہی دستاویز موجود ہیں جو غریبوں کی بھوک، آہو پکار، دکھ درد دور کرنے کی چابی ہے۔ یہ سن کر جنید چونک گیا۔ حیدر شاہ بولے، اس کے اندر زمین کا پرانا فرمان ہے۔ رامپور سے لے کر نینی تال تک کی زمینیں ایک نیک بادشاہ نے غریبوں کے نام وقف کی تھی۔ فی الوقت ان زمینوں پر ظالم کافر بسے ہوئے ہیں۔ اگر یہ فرمان کسی طرح جنتا کے پاس پہنچ گیا تو لاکھوں غریبوں کی قسمت بدل سکتی ہے۔ پھر جنید کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ یہ صرف ذمہ داری نہیں بلکہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ پھر جنید نے پوچھا، حضرت مجھے اب کیا کرنا ہے؟ اس پر صوفی حیدر شاہ نے فرمایا، اب تمہیں اگلے مقام تک پہنچنا ہے، درگاہ شریف، وہیں اس کا اصلی وارث موجود ہے، لیکن وہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں،
کیونکہ اب تمہارا پیچھا لالچ ہی نہیں بلکہ ایک شاطر بدماش بھی کر رہا ہے جس کا نام ہے تسلیم خان۔ اس نے پہلے بھی ان دستاویزوں کو حاصل کرنے کی بہت سی کوششیں کی لیکن ناکامیاب رہا۔ پھر باہر سے صوفی حیدر شاہ کا خادم آیا اور کہنے لگا، حضرت باہر کچھ آدمی آئے تھے جو جنید اور اس کی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ان کا پتہ بتانے والوں کو وہ کافی انعام دینے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا سنتے ہی جنید کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ پھر حیدر شاہ نے فرمایا، بیٹا جنید، رات ہونے سے پہلے پہلے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تمہیں اس نقشے کی آخری نشانی چوئی بستی میں پہنچنا ہے۔ وہاں تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے جو تمہیں درگاہ شریف تک پہنچائے گا۔ پھر جنید نے صوفی حیدر شاہ کا ہاتھ چوما اور اپنی بیٹی گنجن کو ساتھ لیا اور صندوق اٹھا کر روانہ ہو گیا اور سوچنے لگا اب یہ صرف سفر ہی نہیں بلکہ ایک مشن بن چکا ہے جسے وہ آخری سانس تک پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر حیدر شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، اس نیک بندے کو اس کی منزل تک پہنچا دے۔ آگے راستہ بہت خوفناک تھا لیکن جنید اپنے قدم جمائے رات کے پہر چلتا رہا اور چوئی بستی کی آخر میں اسے ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک سیدھا سادہ نوجوان نکلا جس کا نام احمد تھا۔ وہ بولا، کیا آپ وہی ہیں جنہیں حضرت بھورے شاہ پیر نے بھیجا ہے؟ جنید نے کہا، جی ہاں میں وہی ہوں، اور میرے پاس ان کی ایک امانت بھی ہے جو مجھے صحیح ہاتھوں تک پہنچانی ہے۔ احمد نے کہا، مجھے حکم ملا ہے میں آپ کو درگاہ شریف تک پہنچا دوں، لیکن ابھی رات بہت ہو چکی ہے، ہم صبح ہی نکلیں گے۔ جنید بہت تھک چکا تھا، لیٹتے ہی فوراً سو گیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ گنجن نے اپنے بابا کو جگایا اور کہا، ابا جان، کوئی صندوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ جنید فوراً اٹھا اور کہا، خبردار صندوق کو ہاتھ مت لگانا۔ اس نے دیکھا سامنے تسلیم خان کھڑا تھا، ہاتھ میں خنجر، آنکھوں میں لالچ کا غصہ تھا، اور کہنے لگا، تم ایک غریب ٹیلر ہو، امانت ملتے ہی خود کو بہت بہادر سمجھنے لگے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ صندوق میرا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے پیسے دے کر صندوق خریدنے کی کوشش کی لیکن تم نہیں بکے، اور اب تمہیں اپنی جان گنوانی پڑے گی۔ میں کہتا ہوں یہ صندوق مجھے دے دو۔ جنید اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، یہ صندوق تمہارا نہیں ہے بلکہ اس خاندان کا ہے جس نے غریبوں کی بھلائی کے لیے وقف کیا تھا، اور تم جیسے ظالموں کو روکنے کے لیے شاید اللہ نے مجھے چنا ہے۔ تسلیم خان ہنسنے لگا اور کہا، تم اکیلے میرا کیا بگاڑ لوگے؟ اتنا کہتے ہی باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ تسلیم خان نے باہر نکل کر دیکھا تو ندی کی طرف سے کچھ گھڑ سوار آ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں آگ کی مشالیں ہیں، اور سب سے آگے بھورے شاہ پیر اور ان کے ساتھ صوفی حیدر شاہ بھی ہیں۔ ان کی آوازیں آسمانوں میں گونج رہی تھی، تسلیم، ہم نے تمہیں بہت موقع دیے لیکن تمہارا ظلم بڑھتا ہی گیا، اور اب وقت آ گیا ہے تمہیں سزا دے کر انجام کو پہنچایا جائے۔ تسلیم خان کے سارے آدمی اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اور بھورے شاہ پیر کے ایک سپاہی نے اسے گرفتار کر لیا۔ جنید نے راحت کی سانس بھری۔ پھر بھورے شاہ پیر آگے بڑھے، جنید کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ابھی تمہارا آخری سفر باقی ہے، تمہیں درگاہ شریف پہنچنا ہے، وہاں اس امانت کا اصلی وارث تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تم اسے دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ وہ اس دستاویز کا مالک ہی نہیں بلکہ تمہارے مقدر کا حصہ بھی ہے۔ جنید نے کہا، حضرت میں سمجھا نہیں۔ حضرت اس کی طرف مسکرائے اور کہا، یہ تمہیں وقت ہی بتائے گا۔ پھر صبح کی نماز کے بعد جنید، اس کی بیٹی گنجن اور بھورے شاہ پیر کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی جنید نے اپنا پہلا قدم درگاہ شریف کے دروازے پر رکھا، اندر کا ماحول بڑا ہی روحانی تھا۔ ہر طرف سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی
سامنے ایک بزرگ نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا کیا تم ہی جنید ہو جس کے پاس امانت موجود ہے؟ جنید نے کہا، جی ہاں، لیکن آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا اللہ جس سے اپنا کام لیتا ہے اس کی پہچان شکل سے نہیں روح سے ہوتی ہے۔ آپ میرے ساتھ اندر آئیے، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اندر پہلے سے ہی ایک نوجوان اس کا انتظار کر رہا تھا جس کی عمر لگ بھگ 20 سے 25 سال تھی۔ لباس ایک دم سادہ، آنکھوں میں چمک تھی۔ پھر حضرت نے اشارے سے کہا، یہ ہیں محمد جنید، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بنا لالچ اس امانت کی حفاظت کی اور اسے آپ تک پہنچایا۔ پھر جنید کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ ہیں رئیس نواب محمد احمد بنت عابد علی، سلطنت کے آخری وارث، جن کے نام یہ دستاویز ہیں۔ بچپن میں ہی ان کا سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر جنید کو ایک دم جھٹکا سا لگا۔ یہ تو وہی نوجوان ہے جو بچپن میں میرے پاس آیا تھا بھوکا پیاسا، جسے میں نے روٹی کھلائی تھی۔ محمد احمد کی آنکھیں بھر آئی۔ آپ ہی تھے وہ جنہوں نے مجھے روٹی کھلائی تھی جب میرے لیے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ آج وہ روٹی ہی جنید کی تقدیر بن چکی تھی۔ محمد احمد نے جنید کو گلے لگا لیا۔ جنید کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ پھر محمد احمد نے آگے بڑھ کر وہ صندوق کھولا۔ اس کے اندر ایک دستاویز، کچھ ہیرے زیورات اور ایک بہت پرانی تصویر تھی۔ اس تصویر میں محمد احمد کے بچپن کے ساتھ ساتھ ایک اور چہرہ بھی تھا، اور وہ چہرہ تھا جنید کی بیوی کا۔ اسے دیکھ کر جنید حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس پر حضرت بھورے شاہ پیر بولے، تمہاری بیوی اور محمد احمد کی ماں دونوں سگی بہنیں تھی۔ وہ دستاویز تمہارے پاس اس لیے پہنچے، اس کی حفاظت کسی غیر سے نہیں، خون کے رشتے سے ہونی تھی۔ یہ دیکھ کر جنید سن رہ گیا۔ پھر محمد احمد نے کہا، آپ میرے خالو جان ہیں اور اس امانت کے سب سے بڑے حقدار ہیں۔ درگاہ شریف میں اس دن ایک اتہاس بنا۔ پھر محمد احمد نے پوری عوام کے سامنے اس دستاویز کو پڑھا، جس میں صاف لکھا ہوا تھا، رامپور سے لے کر آس پاس کی تمام زمینیں غریبوں کے نام وقف کی گئی تھی۔ ثبوت عدالت میں پیش کیا گیا، گواہیاں ہوئی اور تسلیم خان کو اس کے جرم کی سزا سنائی گئی۔ جنید نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ اس نے سب کچھ محمد احمد کو سونپ دیا اور کہا، بیٹا مجھے دولت نہیں چاہیے، میں نے صرف روٹی بانٹی تھی۔ اللہ نے اس کے بدلے مجھے میری بیٹی گنجن کی مسکراہٹ واپس دے دی۔ محمد احمد نے ضد کی کہ آپ درگاہ شریف میں بنی امداد سوسائٹی کے ذمہ دار بنے، جہاں بچوں کو تعلیم، غریبوں کو کھانا اور یتیم مسکینوں کے سروں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ محمد جنید نے ہاں کر دی۔ گنجن مسکرا اٹھی اور کچھ دنوں بعد درگاہ کی دیوار پر نقاشی ہوئی، جس پر لکھا ہوا تھا، ایک سوکھی ہوئی روٹی کی قیمت تقدیر سے زیادہ نکلی۔ امانت کی حفاظت اللہ کی رحمت بن گئی اور ایک غریب کی محنت ہزاروں کے لیے راحت بن گئی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔